नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आज बड़ा माल है, कहीं मत जाइएगा। पीटीआई का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम भी हो रहा है मुसलसल। पीटीआई की जानिब से कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कुछ हुकूमत की जानिब से बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। बुशा बीबी की जो पॉलिसीज थी उनके ऊपर हम लोगों ने खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया है। सारी लीडरशिप गायब है। उमर अयूब अभी दिखाई दिए अली अमीन गंडापुर के साथ। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि धरना जारी रहेगा। धरना कहाँ जारी रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इमरान खान का क्या बनेगा, बुशा बीबी का मुस्तकबिल क्या है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जायजा लेना ज़रूरी है। फिर हलाकतें कितनी हुई हैं पीटीआई का, तो एक प्रोपेगेंडा है, वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल सूरत हाल क्या है, दारुल हुकूमत के 2 हॉस्पिटल्स ने क्या कहा है, और जो इंडिपेंडेंट तहकीकात हैं, जर्नलिस्टिक तहकीकात, उनसे जो है वो क्या बात समझ में आती है, इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, उससे भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर से आगाह करेंगे। अब नाज़रीन, पहले ज़रा हलाकतों की बात कर लेते हैं। एक तो ये तो सबको मालूम है कि कल सुबह वी आवर्स यूँ कह लीजिए, रात के 2:40 3 बजने वाले थे। और गर्मियाँ होती हैं तो पौ फट जाती है, लेकिन सर्दियों में ज़रा दिन देर से तारुतलू होता है। तो रात के 2:40 पर श्रीनगर हाईवे है, जो कश्मीर हाईवे के नाम से मशहूर है। और मैं तो बचपन से ही यूँ समझिए कि जब से ये कश्मीर हाईवे है, बचपन तो नहीं, लड़कपन से जानता हूँ इसे कश्मीर हाईवे के तौर पर। क्योंकि मैं बिल्कुल नौजवान था जब मैं इस्लामाबाद आया था, और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। तो मैं कश्मीर हाईवे के तौर पर इसको याद रखता हूँ। श्रीनगर हाईवे इमरान खान साहब ने नाम रखा था, लेकिन वहाँ रेंजर्स के 3 लोग जो हैं वो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आए थे। वो तेज़ रफ्तार गाड़ी का जो मालिक है, उसको इत्तलात के मुताबिक उनकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो साबित करने की कोशिश करें कि ये पागल है। तो पागल गाड़ी कैसे चला रहा था, घर वालों ने कैसे गाड़ी दी, घर वालों को भी सजा हो जानी चाहिए, फिर चाबी कैसे दी। लेकिन भारत वो हादसा हुआ। फिर उसके बाद ये इल्ज़ामात लगे हैं कि जनाब रेंजर्स और पुलिस ने वो सरेआम गोलियां चलाई, बिल्कुल टारगेट करके गोलियां चलाई। पीटीआई की जानिब से कभी 400 का फिगर जारी किया जाता है, और पीटीआई के अकाउंट्स की जानिब से, नॉट द पीटीआई ऑफिशियल। लेकिन पीटीआई अकाउंट्स की जानिब से शहबाज गिल जो है वो एक नई दुर्फुंदगी ले आते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब वो सारा ब्लू एरिया लाशों से हटा पड़ा है। फिर कुछ लोग एक जाली वीडियो, जाली तस्वीर ले आते हैं। वो तस्वीर कहीं दुनिया में कहीं और की होती हैं। वो कहते तो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लू एरिया है। तो गुज़िश्ता रात भी ऑपरेशन से के बाद हमने पूरा तफसील के साथ ब्लू एरिया का जायज़ा लिया। अगर कोई खुदा न खास्ता वहाँ सड़क पर कोई गोलियां लगने से लोग होते तो खून तो पड़ा होता, हमारे कैमरों की जद में आ जाता। मेरे चैनल के पास मुकम्मल फुटेज है, डी चौक से लेकर आगे तक, सेंटोरस तक, जहाँ ये लोग मौजूद थे। सड़क पर खून के कोई निशानात नहीं हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से कहा गया कि हज़ार जख्मी हैं। अमीन गंडापुर ने भी कहा कि पता नहीं कितने जो है लोग हमारे हलाक कर दिए हैं। और किसी अकाउंट से ये 710 का फिगर दिया गया, किसी अकाउंट से 400 का फिगर दिया गया, और ये मुसलसल जारी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो पीटीआई ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया, वो कोई 2-3 पेजेस की स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने 8 नाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हमारे लोग जो है वो शहीद हैं, वो शहीद कहते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये लोग हैं। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जी पिम्स में इतनी लाशें हैं, फलां जगह इतनी लाशें हैं, पोली क्लिनिक में इतनी लाशें हैं। पोली क्लिनिक का स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लाश नहीं आई। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं, वो उनकी जो लाशें थी वो पोस्टमार्टम के लिए लाई गई हैं, बस बाकी तो कोई वो जो 3 रेंजर्स के लोग हैं, 2 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, वो 5 हैं। ये 5 तो मुकम्मल तौर पे कंफर्म है। और पोली क्लिनिक में ये कहा जाता है कि एक ना का नाम मुबीन है, गालबन एक का शहजाद है। 2 लाशों के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक एबटाबाद का नौजवान था 24 साल, और एक अलीपुर फराश का था। जो शहजाद है गालबन वो अलीपुर फराश का था है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2 लाशें आई हैं। और उसके अलावा 2 कहीं और कहते हैं कि जी लाशें आई हैं। पिम्स के हवाले से कहा जाता है लाशें आई हैं, लेकिन पिम्स में किसी ने तस्दीक नहीं की। पोली क्लिनिक में भी ऑफिशियली किसी ने तस्दीक नहीं की, लेकिन अनऑफिशियली जो अगर स्टाफ से बात करें तो वो कुछ इसी किस्म की बात करते हैं, गोल मोल सी बात करते हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ٹو بی آن سیف سائڈ اگر ہم جائزہ بھی لیں اور پی ٹی آئی کی بات یوز کر لیں تو پی ٹی آئی نے تو خود آفیشلی 8 کا فگر جاری کیا ہے. البتہ وہ جو فائرنگ کا معاملہ ہے وہ کئی جگہوں پر تو بالکل فائرنگ نہیں ہوئی. میں نے ڈی چوک سے لے کر وہ G7 چونکہ اس طرف ہے اور G7 بالکل سامنے ہے بلو ایریا کے جہاں سے آپ گھروں میں آوازیں آ سکتی ہے فائرنگ کی. تو فائرنگ کے شواہد ایک آدھ دو جگہ ملے وہ بھی ان شواہد کے ساتھ کہ جو پی ٹی آئی کے نوجوان تھے عمارتوں کے اوپر جو فوجی جوان کھڑے تھے ان کی عمارتوں کی حفاظت کے لیے وہ ان پر چڑھ حملے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے جواب میں پھر کچھ ہوا ہوگا لیکن کہا یہ جا رہا ہے جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں وہ شاید 2 طرفہ فائرنگ اور یہ بھی کہیں کہیں ہوا. اور اگر ایسا ہوتا 5 جو ایس ایم جی گن ہے اس کی میں نے آج ایک ٹیکنیکل آدمی سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایس ایم جی گن 5 منٹ فائر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 1000 راؤنڈ جو ہے نا وہ فائر ہو جائے گا 5 منٹ میں, بلکہ 1000 سے بھی زیادہ 2000 3000 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے کٹریجز جو ہیں خول وہ سڑک پر گرنا ضروری ہے اور سڑک پر اگر آپ دیکھیں تو شاید کوئی 2-4 خول 10 خول 12 خول 15 خول تو ملے ہوں گے, اس سے زیادہ کے خول نہیں ہے. ہم نے پورا بلو ایریا جو ہے ایک طرح سے اس کی چھان بین کی سرچ کیا لیکن کہیں کوئی جو ہے نا ایسے شواہد نہیں ملے. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے نا یہ ریاست کو بدنام جو ہے نا وہ اس سے ہوتی ہے. یہ ہمارے سیاسی قائدین کو سوچنا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ جناب وہ 600 وہ معاف کیجیے گا جو ہمارے لوگ علاق میں انہوں نے بھی غالباً کو 1000-1200 کا فگر دے دیا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن ان کے لیے انہوں نے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا. وہ دیں گے کہاں سے؟ وہ مفرور وزیر اعلیٰ ہیں, وہ تو سی ایم ہاؤس میں تو جائے نا ابھی وہ سی ایم ہاؤس میں نہیں جا سکتے. ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا یہ اور وہ کیا ان کو جو ہے فرار کرانے میں کوئی ہاتھ ملوث ہے؟ یہ 2 بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. کچھ حکومتی دعووں کا تو جو حکومتی ذرائع ہیں ان میں سے کل یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اور ہمارے دوست ہیں حسن ایوب انہوں نے خبر بھی دی, میں نے بھی اپنے چینل پر بھی پر دیا اور میں نے اس میں یہ کہا کہ یہ انکنفرم رپورٹس آ رہی ہے, اس کی ابھی تحقیقات ہونا باقی ہیں اور اس کی کنفرمیشن باقی ہے کیونکہ اگر گرفتار کیا جاتا تو پھر آج صبح ان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا. پھر میں نے وہاں کچھ جو لوگ ارد گرد رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن تھا کہ اتنے حصار سے بشا بی بی اور علی امین گنڈا پور نکل جاتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور غالباً کچھ پہلے نکل گئے تھے, بشا بی بی تھوڑا بعد میں نکلی. آگے جا کر وہ دونوں کسی ایک گاڑی میں بیٹھ گئے, کنٹینر سے وہ الگ الگ کہتے ہیں کہ اترے. لیکن وہ ممکن تھا ان کا فرار, ٹیکنیکلی ممکن تھا. میں کسی بھی جو ہے نا علی امین گنڈا پور کی حمایت کے بجائے بشا بی بی کی حمایت کے بجائے یا کسی اور کی حمایت کے بجائے ایک تکنیکی بنیادوں پر آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میرا کافی ایکسپیرینس ہے, 35-36 سال کا ایکسپیرینس ہے ہنگاموں کو کور کرنے کا. جب بھی آنسو گیس شیلنگ ہوتی ہے تو پولیس والے جو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لوگ جنہوں نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ بھی انسان ہے نا. وہ آپ ہر وقت تو نمک نہیں کھا سکتے اور ہر وقت آپ جو ہے وہ آنکھوں کو گیلا نہیں کر سکتے, آپ سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہیں تو ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. گھیرا باقاعدہ تھا پولیس کے لوگوں نے, لیکن علی امین گنڈا پور اور بشا بی بی کے ساتھ 20 سے 25 سال کے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تھی. 400 کہہ لیں, 500 کہہ لیں, 1000 کہہ لیں, 2000 کہہ لیں, کچھ اس قسم کا فگر تھا. لیکن وہ اس میں نکلے ہیں وہ اسی حصار میں اور پھر آگے گاڑیوں میں بیٹھ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت شیلنگ چونکہ شدید تھی اور اسی شیلنگ کے درمیان میں کہیں کنٹینر کو آگ لگی اور وہ ابھی تک عطا تارڑ کا جو دعویٰ تھا کہ بشا بی بی نے خود وہ آگ لگوائی ہے اس کی کوئی واضح تردید بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک نہیں آ سکی. تو اس کی تحقیقات ابھی ہونا باقی ہے. حتمی بات میں خود بھی نہیں کروں گا لیکن اس کی راکھ یہاں پڑی ہے بلو ایریا میں اور ابھی تک وہ کنٹینر اب شاید اس کو ہٹا دیا گیا, وہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ موجود تھا. اب وہ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہنچ گئے خیبر پختونخوا میں. ظاہر سی بات ہے وہاں ابھی تک انتظامیہ ان کی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی پولیٹیکلی اکثریت وہاں ہے. آج عمر ایوب صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی اور انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ دھرنا جاری رہے گا. کہا دھرنا جاری رہے گا؟ لوگ تو چلے گئے. ان کو کہتے ہیں جی لوگ ہمارے وہیں کہیں چھپے ہوئے, لیکن وہ جو چھپے ہوئے لوگ وہ دھرنا کہاں دیں گے؟ کیا آپ ان کو دھرنا دینے کی اجازت ملے گی؟ پریکٹیکل باتیں کرنا چاہیے علی امین گنڈا پور صاحب کو اس کے ساتھ. وہ شاید پی کر باتیں کریں گے تو پھر ان پہ کون یقین کرے گا. کارکنان جو ہیں وہ بشا بی بی کو بھی گالیاں بک رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور کو بھی گالیاں بک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بٹرے کیا ہے بشا بی بی نے بھی عمران خان کو اور علی امین گنڈا پور نے بھی بٹرے کیا ہے.
کل اڈیالہ جیل جائیں گے، اگر عمران خان سے ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ بیٹریل ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اب وہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ عمر ایوب بلو ایریا میں کہیں دکھائی نہیں دیے، بیرسٹر گوہر غائب تھے، پارٹی کی ساری قیادت بالکل غائب رہی، پنجاب سے تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا. وہ زرتاج گل وزیر صاحبہ کا تاکہ جناب ایک بڑا لمبا قافلہ لے کر آ رہی ہیں، وہ کہاں گئی؟ غائب ہو گئی. عمیر نیازی کے بارے میں کہ جی وہ پہنچے ہیں، وہ کہاں گئے؟ بالکل دکھائی نہیں دیے. عمر امین اور فیصل امین جو بھائی ہیں علی بن گڈا پور کے، وہ بھی کہاں گئے؟ پوری قیادت میں سے کوئی نظر نہیں آیا. شوکت یوسفزئی تو الٹا سوال اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ اگر بشا بی بی نے بات تسلیم نہیں کی تھی تو فیصلہ تو پارٹی قیادت نے کرنا تھا، کیوں بشا بی بی نے کیا؟ یعنی اب پارٹی کے اندر بشا بی بی کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا لگی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے جو ہے ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے. اور اس میں آج آئی جی اسلام آباد نے اور نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا، اور جو سیکیورٹیز رہے ان سے بھی بات ہوئی. آئی جی نے 951 افراد کا بتایا ہے جو گزشتہ روز وہ، اور یہ ٹوٹل ہے جو گزشتہ روز صرف بلو ایریا سے گرفتار کیے گئے، ان کا فگر بتایا جاتا ہے 610. اب اس میں 37 افغان باشندے ہیں، 39 جدید ہتھیار ہیں. کچھ ہتھیار تو جو فرار ہوئے وہ لے بھی گئے ہوں گے نا. اب ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے چونکہ چکا لگایا تھا تو ان کو ہتھیار نہیں دکھا. ہتھیار کوئی ہاتھ میں نہیں لے کر پھرے گا، وہ ظاہر سی بات ہے وہاں مظاہرے میں ان کو پتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو وہ ہتھیار چھپا کے رکھتے ہیں. پسٹل اور چھوٹی گن تو یہاں چھپائی جا سکتی ہے شلوار قمیض میں آرام سے، تو وہ موقع پر ہی نکالتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ لوگ بھی تھے. پھر جو آنسو گیس شیلنگ والی گنیں ہیں وہ ان کے تو مل گئے. پھر 22 ملین روپے کا کہ صرف وہ جو سیف سٹی کیمرے تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، یعنی 97 کیمرے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. ان کی مالیت جو ہے وہ 22 ملین روپے بنتی ہے، یعنی کوئی 22 کروڑ روپے کے کتنے کروڑ روپے حساب آپ لگا لیں. مجھے اس کا اتنا زیادہ حساب نہیں آتا. تو یہ ناظرین پوری صورتحال ہے. پکچر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، لیکن اب تک کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت چیز کر رہی ہے. بشا بی بی غائب ہے، آج انہوں نے 1 بجے کی پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا لیکن وہ غائب ہے، پریس کانفرنس میں اپیئر نہیں ہوئی. ان کا نام سن کر جو ہے وہ بانسیرا میں درجنوں لوگ آ گئے پریس کانفرنس رپورٹرز کور کرنے، اور یہاں سے بھی شاید کچھ گئے، پشاور سے بھی اور دیگر شہروں سے بھی، ایبٹ آباد سے بھی گئے لوگ. کچھ مقامی حمایتین لوگ بھی جمع ہو گئے تھے وہاں. لیکن علی امین گنڈا پور کو پارٹی کے اندر شدید مزاحمت کا سامنا ہے، ان کی قیادت پر جو سوالات اٹھ گئے. یہ تیسرا موقع ہے کہ وہ آئے اور فرار ہو گئے ہیں، اور ریاست سے لوگ سوالات کر رہے ہیں، لیکن ان کا فرار ہونا جو ہے وہ میں نے خود ماضی میں بھی دیکھا ہے کئی دفعہ. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچز اور ٹرین مارچز دیکھے ہیں. بے نظیر بھٹو نے 1992 میں ایک لانگ مارچ کی کال دی تھی، وہ یہاں ایف8 میں اپنے گھر میں تھی، ایف8 3 میں، اسٹریٹ نمبر 2 میں ان کا گھر تھا. اور ہمارے ایک دوست ہے آج کل بی بی سی کے ایڈ ہے آصف فاروقی، وہ موٹر سائیکل پر پلیس کیے گئے تھے بے نظیر بھٹو کے گھر کے پیچھے والے گھر کے پاس، کیونکہ وہ اندر سے دونوں دروازے تھے، رابطہ تھا. بے نظیر بھٹو پچھلے دروازے سے نکلی، ان کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ وہاں پہنچ گئی لیاقت باغ. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، اور وہ آخر تک وہاں رہی. فاروق لغاری کو سر پہ ڈنڈا پڑا، نصرت بھٹو صاحبہ کو سر پہ ڈنڈا پڑا، وہ خود زخمی ہوئی لیکن فرار نہیں ہوئی. یہ لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے. لیڈرشپ اگر فرار ہوگی تو پھر کارکنوں کا اعتماد ختم ہوگا. اب کارکن کا کہاں دھرنا دیں گے؟ کیا فضا میں دھرنا دیں گے؟ کیا سلیمانی ٹوپیاں پہن کر دھرنا دیں گے؟ یہ بڑا سوالات پوچھے جا رہے ہیں ناظرین. اب آخر میں آپ 2 خبریں سن لیجیے بڑی. ایک تو آج وزیر داخلہ نے واضح اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ افغان نیشنلز گرفتار ہوئے ہیں، یہ معاملہ افغان حکومت کے ساتھ بھی شاید اٹھایا جائے گا، لیکن افغان حکومت کیا کرے، وہ تو یہاں آئے ہوئے ہیں پناہ لینے. اور یہ وہ ہیں جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے، جن کے پاس دستاویزات ہیں، وہ جو دستاویزات بھی نہیں ہے پاکستان میں قیام کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دستاویزات ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جن کے پاس پراپر دستاویزات ہوں گی UN والی، وہ رہ سکیں گے اور باقیوں کو جانا ہوگا. یہ ایک بڑا فیصلہ ہے حکومت کی جانب سے. ایک فیصلہ اور سن لیجیے، ہم نے بڑا غلغلہ بپا تھا چند ماہ پہلے، عمران خان صاحب کے بارے میں بزرگ بخاری کہہ رہے تھے کہ جی وہ چانسلر ہو جائیں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، تو پہلے تو ان کا نام ہی جو ہے وہ نکل گیا. اب ولیم ہیگ صاحب ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہے، یہ بھی جو ہے دنیا میں جانے مانے آدمی ہیں. یہ ان کے جو ہے وہ میں بتاتا ہوں تعداد نمبر ان کا بتاتا ہوں، 60ویں چانسلر منتخب ہو گئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے. 10 سال تک وہ اب چانسلر رہیں گے. خدا حافظ.